हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून इस्लौहल यौम बिमा कुंतुम तकफुरून अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम फस्तबक़ुस सिरात फ़अन्ना युबसिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब मियाँ इंतज़ार हुसैन साहब, अमीर इस्लामिक सर्कल ऑफ मलेशिया और इस्लामिक सर्कल मलेशिया के दीगर ज़िम्मेदारान और ज़ूम मीटिंग में हाज़रीन, तमाम अहबाब, मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपने वतन से दूर रह कर भी, मलेशिया के अंदर होते हुए भी अपनी तालीम और अपनी तरबियत, तज़किया नफ्स का एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है और अपनी इज्तमाइयत को वहाँ भी बरकरार रखा है। इस बात पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक नज़म के साथ वाबस्ते हैं, मुतहिद हैं और आपस में बैठकर कुरान का दर्स लेते हैं, समझते हैं, नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ देते हैं, ताउन करते हैं, एक नज़म के तहत ख़ुद को अकामत दीन और गलबा दीन के लिए मसरूफ़ करते हैं। इस पर जितनी भी आपको मुबारक दी जाए उतना ही कम है। अक्सर व बेशतर आपके होने वाले प्रोग्रामों का इल्म होता रहता है और माशाअल्लाह तमाम प्रोग्राम एक से बढ़कर एक होते हैं, ईमान को ताज़ा भी करते हैं और रब्बे कायनात के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत भी बनाते हैं। आज जो मुझे मौजू दिया गया वो फ़िक्र आखिरत के हवाले से है और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी मौजू है, इसलिए कि अगर किसी शख्स को फिल वाक़े अपनी आखिरत की फ़िक्र हो जाए, उसे अपनी मौत का यकीन हो जाए, कब्र में जो उसने अपने रब के सामने जिन सवालों का जवाब देने हैं वो एहसास उसके दिलो दिमाग में हमेशा ताज़ा रहे और कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब देने का यकीन हर वक़्त उसके अंदर मौजूद रहे, तो ऐसे शख्स को कोई भी नसीहत करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो जन्नत का तालिब है, वो जो जहन्नम के अज़ाब से डर गया, वो जिसने आखिरत की तैयारी के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी के हकीकी मकसद को पहचान लिया, उसे अब कोई दूसरी नसीहत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके तमाम तर मामलात, उसके अखलाक और उसका किरदार, उसकी इबादात, उसके जुमला मामलात वो ख़ुद ब खुद दुरुस्त होते चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स को अपनी मौत का यकीन नहीं है, वो शख्स कब्र को भी एक मजाक समझता है, आखिरत को भी एक मजाक समझता है, उसे अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास नहीं है, आप फिर उसे जितनी मर्ज़ी है तकरीरें सुना लें, जितनी मर्ज़ी है तबलीग कर लें, कुरान सुन लें, उस पर ज़र्रा बराबर भी असर होने वाला नहीं है। जो चीज़ दीन की तरफ सबसे पहले इंसान को माइल करती है और जो चीज़ अल्लाह के साथ जोड़ती है और इंसान ये यकीन कर लेता है कि अल्लाह को सिवा अब मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, वो यही अकीदा है फ़िक्र आखिरत। और फ़िक्र आखिरत के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करने के लिए मैंने कुरान मजीद की अज़ीम तरीन सूरत सूरह यासीन की कुछ आयात का सहारा लिया है।
کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا وہ منظر ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اسکرین کے اوپر وہ سارے مناظر چل رہے ہیں اور ہم نہ صرف یہ کہ ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں بلکہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم خود اس میں موجود ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا اور یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اس روز جب خود کو میدان محشر میں موجود پائیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اس روز بڑی یاس و حسرت سے پکاریں گے کہ ارے یہ کیا ہوا، یہ کس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر دی اور کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا۔ قرآن مجید میں سور پھونکنے کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ بات کو بہت تیزی کے ساتھ مختصراً آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سور تو اس وقت پھونکا جائے گا کہ وہ سور پھونکتے ہی یہ جو اس وقت کائنات کا سارا نظام ہے، یہ جو ایک خوبصورت چمکتی ہوئی دنیا ہے، یہ بڑے بڑے شہر اور آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے ٹاورز اور بلند ترین عمارات اور بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے ہوٹل، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے سر بفلک کو سار پہاڑ، بڑی بڑی ریاستیں، بڑی بڑی سلطنتیں، یہ جو سارا دنیا کا ہمیں نظام نظر آ رہا ہے، بس وہ ایک سور پھونکتے ہی یہ سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وہ ایک قیامت کا دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، جب پھر یہ سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور انسان اپنی قیمتی ترین چیزوں سے غافل ہو جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے لیکن کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس روز یہ سمندر اور دریا ان میں آگ بھڑک اٹھے گی، وہ دن ہوگا کہ ایک ایسا دن کہ جب انسان کو کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوگی۔ اس دن کا قرآن مجید نے بارہا ذکر فرمایا ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب آسمان کے ستارے وہ جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب یہ دریا اور سمندر ان کے درمیان جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سب سمندر آپس میں مل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن پھر ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے اور اپنے پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، یہ کھڑکھڑانے والا، یہ لرزہ برندام کر دینے والا، ہر چیز کو تہ و بالا اور نیست و نابود کر دینے والا، تم کیا جانو کہ یہ کیا ہے۔ اس روز تم لوگوں کو یوں دیکھو گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، اور اس روز پہاڑوں کو یوں دیکھو گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے، روئی کے گالے فضا میں بکھر رہے ہوتے ہیں۔ اس دن جب اعمال کو تولا جائے گا اور جن کے اعمال کا پلڑا بھاری رہا وہ تو عیش و نشاط میں چلے گئے،
اور جن کا پلڑا ہلکا ہوا وہ تباہ و برباد ہو گئے، حاویہ میں ڈال دیے گئے۔ حاویہ کیا ہے؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور یہ جو قیامت کا پہلا سور پھونکنے ہے، اس زلزلے کے بارے میں قرآن نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب یہ زمین زلزلے کے ایک زوردار جھٹکے سے ہلا دی جائے گی، اس روز انسان چیخ اٹھے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین اپنا سب کچھ نکال پھینکے گی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے اس زلزلے کا اس طرح سے ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ لوگوں، قیامت کے دن سے ڈر جاؤ کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھینک دیں گی۔ اس روز جب حاملہ کے حمل گر جائیں گے، اس روز جب لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ نشے میں ہوں، لیکن وما هم بسکارى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، یہ جھٹکا ہی بڑا سخت ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو ایک زلزلہ آیا، آزاد کشمیر اور بالا کوٹ اور راولا کوٹ اور یہ شمالی علاقہ جات کی طرف۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ باغ کے رہنے والے ہیں۔ باغ آزاد کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، تو باغ بھی بڑا متاثر ہوا اس زلزلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صبح روزہ رکھ کے، رمضان کا مہینہ تھا یہ، روزہ رکھ کے سحری وغیرہ کھا کے نماز پڑھ کے کچھ اذکار کر کے تو پہاڑی کی ایک چوٹی پہ بیٹھا تھا، تو یکدم زلزلہ آیا، آواز آئی اور یوں پہاڑ اور بڑی بڑی وہ جو بلڈنگیں تھیں میری آنکھوں کے سامنے یوں منہدم ہو گئی۔ جس پہاڑ پہ میں بیٹھا تھا جب وہ بھی ہچکولے کھانے لگا، اور میرے چاروں طرف جب لاشیں اور چیخ و پکار اور ہر طرف بلڈنگوں کے گرنے کا گرد اور گھٹا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی قیامت کبریٰ ہے۔ جس قیامت کا ذکر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا ہے، شاید یہ وہی قیامت ہے۔ مجھے بالکل یقین ہو گیا، اور میرا دل جو ہے وہ اس وقت دہل رہا تھا اور میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ پھر بڑا وقت لگا مجھے، زلزلہ ختم ہو گیا اور میں وہاں سلامت رہا، لیکن جو کچھ میرے سامنے ہوا اس کو دیکھنے کے بعد خود کو سنبھالنے میں بڑا ٹائم لگا اور بڑا وقت لگا، لیکن ایک لمحے کے لیے مجھے یوں ہی لگا تھا کہ بس قیامت کبریٰ آ گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایک معمولی آفٹر شاک تھے، یہ معمولی زلزلے کے جھٹکے تھے، اور یہ جو کوئک ارتھ ہے یہ بالکل نارمل تھا قیامت کے مقابلے میں۔ قیامت کا زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ تو بڑی ہی چیز ہوگی۔ تو آج انسان اس چند روزہ دنیا کی رنگینیوں میں یوں کھویا ہے کہ حقیقت کو بھول گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے سور سے ساری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دوسرا سور، جب اسرافیل کو دوبارہ حکم دیں گے کہ اب دوسرا سور پھونکو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تو جس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ قبروں سے نکل کر پھر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، قبروں سے نکل کر اب حساب کتاب دینے کے لیے۔ اب دنیا کی زندگی اب خواب کی طرح نظر آ رہی ہے، وہ دنیا بھی تھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے، ابھی آپ ملیشیا میں ہیں، آپ اگر سوچیں کبھی آپ پاکستان آئیں چھٹی پہ واپس جائیں تو آپ کو یوں ہی لگتا ہے کہ بس وہ پاکستان کا دورہ ایک خواب ہی تھا، خواب کی طرح بیت گیا۔ یا جب آپ ملیشیا میں جتنی دیر بھی رہیں گے، قیام کریں گے، پاکستان واپس آئیں گے، تو آپ کو ملیشیا میں گزرا ہوا وقت بھی ایسی لگے گا جیسے خواب تھا۔ بالکل اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد یہ ساری دنیا کی زندگی ایسی لگے گا بس ایک خواب تھا، بس ختم ہو گیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور اب حساب کتاب کا دن ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی کو تو خواب ہی ہونی چاہیے نا، یہ ہے کتنی؟ قیامت کے اس ایک دن کے مقابلے میں جس دن کے بارے میں فرمایا کہ وہ 50
1000 سال کا دن ہے۔ اب کہاں 50,000 سال کا ایک دن، اور کہاں اس کے مقابلے میں یہ ہماری چند روزہ زندگی، یہ محض ایک خواب نہیں ہے تو کیا ہے۔ لیکن اس خواب کے پیچھے، اس خواب کو تھوڑا سا حسین بنانے کی خاطر اگر ہم حقیقت کو فراموش کر دیں تو ہم سے زیادہ بے عقلی کا فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اور آج جب خود کو وہاں موجود پائیں گے، قالوا یا ویلنا، بڑی یاس و حسرت سے کہیں گے اے کاش، یہ کیا ہوا، من بعثنا، یہ کس نے ہمیں کھڑا کر دیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری قبروں سے، ہماری خوابگاہوں سے۔ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی اینڈ ہے، ختم، وجود ختم، روح ختم، سب کچھ ختم، فنا ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ کبھی اٹھایا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ کیا، یہ تو ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا گیا، یہ تو رب کے حضور پیش ہونے کے لیے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا گیا۔ اس دن انہیں کہا جائے گا یہ کوئی سرپرائز تو نہیں ہے، یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو خدا رحمان کا وعدہ ہے۔ یہاں اللہ نے اپنا صفاتی نام رحمان، جو حد سے زیادہ مہربان تھا، اس نے اس دن کا وعدہ تم سے کر رکھا تھا، اس نے تمہیں اس دن کے بارے میں سب کچھ بتایا ہوا تھا، اس نے عالم ارواح میں بھی تم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، تم اسے بھی بھول گئے۔ اس نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد بھی تمہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے کتنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اللہ والے آئے، تمہیں اس طرف بلاتے رہے۔ ھذا ما وعد الرحمن، رحمان کا پیغام تم تک پہنچاتے رہے، رحمان کا وعدہ یاد دلاتے رہے۔ لیکن اس وقت دنیا کی رنگینیوں میں تم کسی اور ہی نشے میں مست تھے، تم کسی اور ہی مصروفیات میں لگے ہوئے تھے، اس دن تم نے توجہ ہی نہیں کی۔ پھر کہیں گے ہاں وصدق المرسلون، واقعی وہ جو رسولوں کی بات تھی وہی سچ تھی۔ رسول ہمیں جس طرح بلاتے تھے اور رسول ہمیں جس طرح دعوت دیتے تھے، بالکل واقعتاً وہ سچ تھا، اور آج وہ سچ ہمارے سامنے ایک حقیقت بن کر کھڑا ہے۔ اور آج کا دن قرآن کہتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، آج اللہ کے حضور حاضر ہو کر حساب کتاب سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجرم جب اس کو عدالت پکڑنے لگتی ہے یا کسی ملک کی ریاست اسے پکڑنے لگتی ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ملک چھوڑ دیتا ہے، اشتہاری ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے آج ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک ہی زور کی پکار ہوگی، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اور یہ سب اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں حاضر کر دیے جائیں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا اور کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ لیکن ایک بات جو بڑی حقیقت ہے اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا کہ آج جب حساب ہوگا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی شخص کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بلکہ ہر شخص کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ اعمال کر کے آیا ہے۔ اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو آج ان کی ناقدری نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے ہیں تو آج وہ اللہ کے حضور اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ جو کچھ ہے آج اعمال کی بدولت ہے۔ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آگے کیا بھیجا تھا؟ قرآن تو پکارتا رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ڈر اور تقوی یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنا احتساب کرے کہ وہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ ابھی آپ ملیشیا میں ہیں نا، تو آپ کے گھر والوں کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کما رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں۔ یہاں بڑی مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، کتنے پیسے بھیج رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں۔ ہر وقت آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں کمانے کے لیے آیا ہوں تو کچھ کماؤں اور آگے بھیجوں۔ ہم یہاں دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہم کچھ کمائیں اور اپنے کل آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجیں۔
لیکن آخرت تو ہمیں بھول ہی گئی اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں یوں کھوئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں میں ہو گیا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. اللہ فرماتا ہے مجھے تم نے کیا بلانا ہے؟ دراصل ظالموں تم نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے. تم نے اپنا کیریئر اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا ہے. تم نے اپنی اخروی زندگی اس کو تباہ کر دیا ہے. اس لیے تقوی کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. آج کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اگر نیکی کی ہے نیکی کا پورا بدلہ ملے گا. اگر گناہ کیے ہیں گناہ کا پورا بدلہ ملے گا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری. وہاں نہ شکلیں کام آئیں گی نہ حسب و نسب کام آئے گا نہ خاندان اور سٹیٹس کام آئے گا نہ قومیت اور وطنیت کام آئے گی. وہاں ایک ہی چیز ہوگی بھئی کیا کما کے لائے ہو اگلے جہان کے لیے کیا اعمال بھیجے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی دیکھ لیا جائے گا. مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل. اچھا عمل چھوٹا ہے یا برا عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ سب آج اللہ کے سامنے ہوں گے. تو عزیزو یہی حقیقت ہے. یہ دنیا فانی ہے اسے ختم ہونا ہے. کوئی آج گیا کوئی کل گیا. کہاں ہیں ہمارے باپ دادا ہمارے پردادا؟ کہاں ہیں جو اس سے پہلے یہاں حکمران تھے؟ کہاں ہیں آج وہ سارے کے سارے تاریخ کا اور ماضی کے جھروکا کا حصہ بن چکے ہیں. آج کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں. کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. آج ہم ہیں لیکن 50 سالوں بعد ہم میں کون ہوگا؟ 100 سال بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ختم. لیکن یہ آخرت یہ ایک حقیقت ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں جو ہم کما کے جائیں گے وہی کچھ ہمیں ملے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. زیادتی نہیں ہوگی. یعنی ایک تو زیادتی یہ ہے نا کہ ایک بندے نے نیک اعمال کیے ہیں اور اس کے نیک اعمال کی ناقدری کی جائے یہ بھی زیادتی ہے. لیکن زیادتی یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے اگر بے عملی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور گناہ کیے ہیں اور ظلم کرتا رہا ہے اور ظالم کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو اس کے گناہ کا بدلہ نہ ملے تو یہ بھی تو زیادتی ہے. یعنی انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ظالم کو سزا ملے گناہ گار کو سزا ملے. یہی تقاضا ہے. تو اگر ہم یہ دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاریں گے غفلتوں میں گزاریں گے رب سے دور ہو کر گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کا اگر اس کے بدلے سزا دیتے ہیں تو وہ رحمان ہے. اس نے ہمیں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہوں گے جو اس دن ہمیں پھنسائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے چونکہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اللہ اور اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں. اس لیے تو اس نے قرآن نازل کیا. اس کا انداز اتنا خوبصورت ہے. اسی لیے تو اس نے اپنے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہماری طرف ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا. اسی لیے تو وہ ہمیں جنت کے مناظر دکھاتا ہے اور جہنم سے ڈراتا ہے کہ انسان تمہیں اللہ نے عقل دی ہے تو ڈر جاؤ. یہ ہماری دی ہوئی عقل کا استعمال کرو. تو پھر اللہ رب العالمین یہ بتانے کے بعد کہ اچھے اعمال کا بدلہ اچھا اور برے اعمال کا بدلہ برا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں. فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. کہ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے جنہوں نے اس دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں زندگی کے حقیقی مقصد کو پا لیا وہ لوگ آج جنت میں ہوں گے. اور جنت میں کیا کریں گے؟ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنت میں بس وہ انجوائے کریں گے. جنت میں بس موج اور مستی ہے. جنت میں اب
کوئی ڈیوٹیاں نہیں ہیں، کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کا کوئی علامہ اور تانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں سنیں گے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ کوئی لغو اور جھوٹی بات سن کے انسان ڈپریشن میں چلا جائے اور پریشان ہو جائے، نہیں، اب سکون ہی سکون، چار جانب گرینری ہے، بہترین موسم ہے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ وہ اور ان کی بیویاں بس اب اونچی مسندوں پہ بیٹھے فی شغل فاکہون، بس انجوائے کر رہے ہیں، اور لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ہر طرح کے پھل اور میوہ جات وہ موجود ہیں، کیا چاہیے تمہیں، کیا طلب کر سکتے ہو، کیا چاہ سکتے ہو، چاہو جس چیز کی ڈیمانڈ کرو گے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، زبان سے بھی نکالنے کی نہیں ضرورت، دل میں سوچو گے وہ تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی، جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا، چاہو کیا چاہتے ہو، خواہش کرو کیا خواہش کر سکتے ہو، سوچو کیا سوچ سکتے ہو، آج تمہاری ہر سوچ اور ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، یہ جنت ہے جہاں کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ایسی خواہش نہیں کہ جو خواہش پوری نہ ہو سکے۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جنت بن جائے، یہاں ہمارے لیے آسانیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، جو چاہوں وہی ہوتا چلا جائے، میری خوبصورت اس دواجی زندگی ہو، موسم بھی ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، کوئی بیماری بھی نہ آئے، کوئی ذرہ برابر، بس جیسے میں چاہتا ہوں ویسا ہوتا چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا اللہ نے جنت بنائی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ نے امتحان بنایا ہے، اس امتحان میں اگر نیک عمل کرو گے تو آگے جنت ہے، اور یہ امتحان بڑا مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے، آپ اس امتحان میں دی جانے والی مدت مہلت اور زندگی اس کا ایک طویل عرصہ گزار چکے ہیں اور تھوڑا سا باقی ہے، ہاں اس کے بعد پھر جنت ہے، اور جنت میں پھر موجیں ہی موجیں، جہاں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہاں ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، وہ یہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ اہل جنت کا مقام یہ ہوگا، ان کی عظمت اور ان کی شان یہ ہوگی کہ رب رحیم خود اپنے بندوں کو سلام کرے گا۔ یعنی اس دنیا میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی خواب میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی، اور کوئی اللہ کا دیدار کر لے، قیامت والے دن تو اللہ رب العالمین اپنی ظاہری جو اصل حقیقی شکل ہے اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، اہل جنت کو اپنی زیارت کروائے گا، اور بندے جب اللہ کو دیکھیں گے نا، اللہ کے جمال کو دیکھیں گے، اس کے جلال کو دیکھیں گے، اس کی دید کا نظارہ کریں گے، اللہ کے جلووں میں اور اس کے حسن کی رعنائیوں میں کھو جائیں گے، تو انہیں جنت بھی بھول جائے گی۔ اللہ پوچھے گا میرے بندوں کیسی لگی میری جنت؟ یا اللہ بہت اچھی تھی، لیکن اب تجھے دیکھنے کے بعد اب جنت بھی نہیں چاہیے، اب تو یہی دل چاہتا ہے کہ بس تیری دید کا نظارہ کرتے رہیں اور تجھے دیکھتے رہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، کہ میرے بندوں میں بھی یہی ہوں، میرا دیدار بھی کرو گے، جاؤ میرے نبیوں کے ساتھ، میرے ولیوں کے ساتھ، میرے شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یہ جنت کی ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اب کوئی موت نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کوئی غم اور کوئی دکھ نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی بتا دیا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن مجرموں سے کہا جائے گا کہ اے گناہ گارو، اے مجرموں ذرا الگ ہو جاؤ، یہ جو میرے نیک لوگ ہیں جنہوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری، وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، لیکن تم ان سے ذرا الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑا کرخت لہجہ ہے، اے مجرموں ذرا میرے نیک بندوں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ، انہیں الگ کر دیا جائے گا، اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان سے ایک سوال کرے گا،
اور وہ سوال اللہ نے ہمیں اس لیے پہلے بتا دیا ہے کہ ہم آج اس پر غور کر لیں۔ فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اولاد آدم، مجھے ایک بات تو بتاؤ، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، شیطان کے نقش پا پہ نہیں چلو گے، شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، کہ یہ تمہارا بدترین اور کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تم صرف میری بندگی کرو گے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے 1,24,000 نبیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے اپنا کلام نازل نہیں فرمایا تھا؟ تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے میرے بندے جگہ جگہ تمہیں اس طرف بلانے والے نہیں تھے؟ ہر جمعے کے خطبے میں، ہر تقریر میں، ہر درس قرآن میں، ہر جگہ ملک کے دنیا کے کونے کونے میں یہ بات تمہیں سمجھائی نہیں جاتی تھی کہ شیطان کے نقش پا پہ نہیں چلنا، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے کثیر تعداد میں لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا، اپنے رب کے راستے کو چھوڑا اور وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ یعنی بات بڑی حیرانگی والی ہے، عقل نہیں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ عقل کی بات کر رہا ہے، افلم تکونوا تعقلون، عقل نہیں تھی۔ یہ بات تو واقعی سوچنے کی ہے نا، کہ ایک طرف تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارا پروردگار ہے، اس نے تمہیں انسان بنایا، ساری نعمتیں اس کی، زندگی موت اس کے قبضے میں، مرنے کے بعد اس نے جنت بنائی، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دوسری طرف شیطان ہے جو تمہارا کچھ نہیں لگتا سوائے اس کے کہ وہ بدترین دشمن ہے، اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ لیکن تم نے اپنے رحمان کے راستے کو چھوڑا اور تم شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ افلم تکونوا تعقلون، عقل نہیں تھی، عقل نہیں تھی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں وقتی لذتوں کے پیچھے تم نے اپنے خالق اور مالک اور اس کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی؟ تم نے اپنے بدترین دشمن کو اپنا راہبر بنا لیا اور شیطان کے نقش پا پہ چلے۔ افلم تکونوا تعقلون، عقل نہیں تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بہت چیزوں سے نوازا، اس کو علم بھی دیا، اس کو خوبصورت شکل بھی دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے عزت بھی دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، اس کو خلافت بھی دی، اپنا نائب بھی بنایا۔ لیکن انسان کو جو سب سے بڑی چیز عطا فرمائی وہ عقل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل بنائی نا، عقل بنا کے اللہ خود بھی خوش ہو گیا کہ واہ کیا چیز میں نے بنائی، اور عقل کو انسان کے اندر رکھا۔ آج اسی عقل کو استعمال کر کے اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے سمندروں کی گہرائیوں میں خود کو اتار دیا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر سرنگیں کھود کر ٹنل بنا کر کہاں سے کہاں نکل گیا ہے، وہ آسمان کی فضاؤں کو چیرتا ہوا کس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں سفر کر رہا ہے، اس نے کس طرح کی ٹوین ٹاور جیسی بلڈنگیں اور عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، اس نے کس طرح کی گاڑیاں اور کس طرح کے دیگر آسائشیں اور کس طرح کے روڈ بنا دیے ہیں۔ یعنی یہ عقل ہے نا، اس نے ہر چیز میں، آرکیٹیکچر میں، سائنس میں، اس میں تمدن میں انسان کتنا آگے نکل گیا۔ لیکن کیا یہ عقل اتنا نہ سوچ سکی کہ یہ زندگی عارضی ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے میں نے کچھ اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے؟ افلم تکونوا تعقلون، تم اس کی عقل نہیں تھی؟ یعنی دنیا میں تمہاری پلاننگ جو ہے وہ کتنی لمبی ہے کہ تم 100 سال کے منصوبے بناتے ہو۔ اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں، لیکن تمہاری عقل نے تمہیں اتنا نہیں بتایا کہ تیری زندگی تو شاید کل کا سورج بھی دیکھنا تمہیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہر روز تمہارے سامنے کتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کتنی دیگر ذرائع کے ساتھ اموات ہو رہی ہیں،
آپ سنتے ہیں فلاں جگہ طیارہ کرش ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ جہاز ڈوب گیا سمندر میں، اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ لوگ دریا میں ڈوب کر مر گئے، فلاں روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو. کیا تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا؟ تم نے اگر پھر بھی اس دنیا کی زندگی پر ہی اپنے آپ کو راضی رکھ لیا تو تمہاری جو عقل اللہ نے دی تھی، تم نے اس عقل کا بھی استعمال نہیں کیا. افلم تکونوا تعقلون، اللہ پوچھتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ تم نے نہیں نا عقل سے کام لیا. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، جاؤ پھر یہ ہے وہ دوزخ جس دوزخ سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. یہ ہے وہ دوزخ جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی. اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون. اور ہاں، جاتے جاتے ذرا یہ سن لو کہ اس دوزخ میں بھیج کر ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے، بالکل ظلم نہیں کر رہے، بلکہ اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون. دنیا میں تم جو کفر کرتے رہے ہو، جو گناہ کرتے رہے ہو، اپنے رب کو جھٹلاتے رہے ہو، جو ظلم کرتے رہے ہو، آج تمہارے ان اعمال کا یہ بدلہ ہے کہ تم دوزخ میں جا رہے ہو. ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں جہنم میں پھینکنے کی؟ ہم نے تو تمہارے لیے جنت بنائی تھی، تم نے خود جہنم کا انتخاب کیا. لیکن اگر کر ہی لیا، عقل سے کام نہیں لیا، تو جاؤ اب دوزخ میں. انسان بڑا چلاک ہے، بڑا چلاک ہے. دنیا میں بھی پھنس جائے نا تو بڑی چلاکیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے کئی پاپڑ بیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے. اللہ کے سامنے بھی فراڈ کرنے سے باز نہیں آئے گا. اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کہاں برے اعمال کیے، میں تو بڑا اچھا دنیا میں وقت گزار گیا ہے. اللہ کہے گا اچھا تو لاؤ نا اس کا اعمال نامہ، اس کے سامنے کھولو. وہ اعمال نامہ دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، کچھ بھی نہیں جو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. ہر چیز یہاں درج کر دی گئی ہے. لیکن سامنے جہنم میں آپ بچنا تو ہے. کہے گا یا اللہ یہ تو فرشتوں نے لکھا ہے نا، ان سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. اللہ کہے گا اچھا فرشتوں سے غلطی ہوگی، اعمال نامے کو جھٹلا رہے ہو، ٹھیک ہے پھر میں بھی انصاف کے دن کا مالک ہوں. اور انصاف یہی ہے کہ مجرم خود اعتراف کرے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیے. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ کو سیل کر دیں گے، جس زبان سے جھٹلا رہے ہیں اسے بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور اس کے ہاتھوں کو زبان دے دیں گے، اور اس کے ہاتھ کلام کریں گے کہ یا اللہ یہ ظالم مجھ سے یہ کام کرواتا رہا ہے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتا رہا ہے. اب زبان بند ہے، منہ پہ الیوم نختم علی افواہہم مور لگا دی گئی. اب اس کے جسم کے جو اعضاء دنیا میں گناہ کے اندر انوالو رہے، ان ہاتھوں نے جہاں جہاں چوری کی، کرپشن کی، جھوٹے سائن کیے، جو جہاں جہاں جو کچھ کیا، آج یہ ہاتھ خود بول اٹھیں گے یا اللہ یہ ظالم مجھے فلاں فلاں غلط کاموں میں استعمال کرتا رہا ہے. اس کی آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ یہ ظالم مجھ سے یہ گندے مناظر دیکھتا رہا ہے. اس کے کان گواہی دیں گے یا اللہ یہ ظالم مجھ سے یہ لغو بیہودہ اور فضول باتیں سنتا رہا ہے. اس کے جسم کی سکن، اس کی جسم کا ایک ذرہ وہ اس دن بول اٹھے گا یا اللہ یہ ظالم اس طرح مجھے غلط استعمال کرتا رہا ہے. اب بولو، اب بولو. اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ جو اعضاء ہیں یہ صرف قیامت کے دن تمہارا حکم نہیں مانیں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی. اگر میں چاہوں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر کے رکھ دوں، تم راستے کی طرف لپک کے دیکھو، تمہیں کچھ دکھائی نہ دے تو کیا کر لو گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. یہ آنکھیں کس کے حکم سے دیکھتی ہیں؟ اگر اللہ دنیا میں ہی ان کی بصارت چھین لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجُونَ. ہم چاہیں تو تمہیں تمہاری جگہ پر ہی مسخ کر دیں، تمہیں پیرالائز ہو جائے، فالج ہو جائے، تمہارے جسم کے اعضاء شل ہو جائے، تمہارے ہاتھ پاؤں کام نہ کریں، کیا کر لو گے؟ کیا تم دنیا میں نہیں دیکھتے ہو کتنے لوگ ہیں جن کے ہم اعضاء کو شل کر دیتے ہیں؟
بات صرف یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہی یہ تمہارا حکم نہیں مانیں گے، بلکہ اس دنیا میں بھی یہ میرے قبضہ قدرت میں۔ میرے عزیزو، اب انسان کی بے بسی دیکھیں، یعنی قیامت کے دن کا ایک منظر تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ قیامت کے دن بھائی بہن میاں بیوی اولاد دوست کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ کام نہیں آ رہے، رشتے ختم ہو گئے، یہاں اپنا جسم ہی کام نہیں آ رہا، اور نہ صرف کام نہیں آ رہا بلکہ الٹا انسان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ ہائے انسان کی بے بسی، اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ اعضاء دنیا میں بھی ہم چاہیں تو ہم چھین لیں، تم کیا کر سکو گے؟ اناسس دنیا کا ایک امیر ترین انسان گزرا ہے، یونان کا رہنے والا تھا، لیکن امریکی صدر جے ایف کینیڈی کی بیوی سے اس نے نکاح کیا۔ اس کے پاس دولت بڑی تھی، اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی دولت کی بنیاد پر جو چاہتا وہ حاصل کر لیتا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں تھا، جیسے آج کل ایلان مسک ہیں یا اس سے پہلے لوگ رہے۔ اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کی یہ آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں یہ مسل ڈیڈ ہو گیا، اور یہ آنکھیں ڈھلک کے جو ہیں وہ یوں سامنے آ گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا، اس کا ڈاکٹر آتا، اس کی وہ آنکھ اوپر اٹھاتا، اوپر ایک پٹی سی باندھتا، پھر وہ آنکھ دیکھتا، نظر ٹھیک تھی اس کی، لیکن یہ پتلیاں ڈھلک کے آگے آ گئی تھی۔ اب یہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان تھا، جیسے ابھی بل گیٹس گزرا ہے یا ایلان مسک، یا فہرست بنتی ہے نا کسی وقت یہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، وہ اپنے زمانے کا وہ سب سے امیر انسان تھا۔ اس کو اس کے کسی دوست نے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے اور آج کوئی تمہاری ایسی خواہش جو ایک عام بندہ کرے تو وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، کیا تمہاری بھی کوئی ایسی خواہش ہے اور تم اس خواہش پہ کتنی دولت خرچ کر سکتے؟ اس نے فوراً جواب دیا، جیسے پہلے اس نے جواب سوچا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار میں خود اپنی مرضی سے خود اپنی آنکھیں کھول دوں، اور اس کے بدلے میں اپنی ساری دولت دینے کو تیار ہوں۔ ایک بار آنکھیں کھولنے کے بدلے میں ساری دولت دینے کو تیار ہوں۔ تو عزیزو، ہم کتنی بار آنکھیں کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کس کے حکم سے؟ اگر وہ آج یہ چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ستم ظریفی یہ ہے کہ اسی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آخر کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل رکھا ہے؟ میرے عزیزو، دنیا عارضی، دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کی نعمتیں عارضی، دنیا کی آسائشیں عارضی، اور دنیا کے امتحان اور آزمائشیں اور مصیبتیں وہ بھی عارضی۔ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی وہ اخروی زندگی ہے۔ تو آج کی محفل میں ہم نے یہی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی کی چند رنگینیوں کے حصول میں اتنے گم ہو جائیں کہ اپنی اخروی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کرے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔